बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों साथियों, डॉक्टर शबीर चौधरी की तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड आफ्टरनून। सबसे पहले तो सब मुसलमानों को रमज़ान मुबारक की मैं मुबारक देता हूँ आपको, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका रमज़ान अच्छा गुजरेगा। दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। इसके साथ ही मैं कुछ बातें करना चाहता हूँ जो कि बड़ी सेंसिटिव हैं, यानी बहुत ही सेंसिटिव हैं। इस वक़्त जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है, नामूस-ए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर, इससे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि जो कुछ फ्रांस ने किया या दूसरे लोग करते हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करते हैं या उनके तस्वीरें बनाते हैं या कार्टून बनाते हैं, मैं उन सब की मज़म्मत करता हूँ। ये नहीं होना चाहिए। किसी भी मज़हब के रहनुमा पेशवा को इस तरीके से नहीं करना चाहिए जिससे उनके मानने वालों को तकलीफ़ हो। तो सबसे पहले तो मैं ये उसकी मज़म्मत करता हूँ। दूसरी बात ये आती है कि जो मुसलमान हैं उनको रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उनकी सुन्नत पर, उनके उसवा हसना पर अमल करना चाहिए। इन देखना ये है कि इस वक़्त दुनिया में 57 मुसलमानों के मुल्क हैं। क्या वो जो मुल्क हैं, वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते, उनसे प्यार नहीं करते, उनकी सुन्नत पर या हदीस पर अमल नहीं करते? क्या अल्लाह के बताए हुए दीन पर वो अमल नहीं करते? तो फिर क्या बात है कि जो कुछ इस वक़्त पाकिस्तान में हो रहा है, वो दूसरे 56 मुल्कों में यानी 56 ममालिक में नहीं हो रहा। कुछ न कुछ या तो वो लोग गलत हैं या ये जो कुछ कर रहे हैं, ये गलत है। तो ये सोचने की बात है ना। मुझे ये बताएँ कि एक गरीब आदमी जो रिक्शा चलाकर अपने बच्चों का पेट पालता है, उसके उसके रिक्शे को आग लगा देने से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो इज़्ज़त है, क्या वो दुबाला हो जाएगी? किसी की कार को आग लगाकर क्या आप इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं? या रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो पैगाम है, उनकी जो सुन्नत है, उसको वो दुबाला कर रहे हैं आप? मुझे बताएँ कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में इस तरह की कोई हरकत की हो, किसी का घर जलाया हो, किसी के साथ बदतमीज़ी की हो, किसी को गाली दी हो, किसी के साथ कोई न न नाइंसाफ़ी की हो। उनकी तो यानी अगर उनकी सुन्नत पर अमल करना चाहते हैं तो उन्होंने ये कुछ नहीं किया। उन्होंने तो उन लोगों को भी माफ़ कर दिया जो उन पर नाइंसाफ़ी करते थे, ज़ुल्म करते थे। तो फिर ये कौन-सा दीन, कौन-सा इस्लाम आप लेकर आ गए? और फिर जो है कि आप इंसाफ़-पसंदी करेंगे, तो उसका जवाब भी इंसाफ़-पसंदी से ही मिलेगा। इस वक़्त जो हो रहा है, इसकी जो इब्तिदा है एक लिहाज़ से वो तो मोहतरम इमरान खान साहब ने की थी। जो जत्थाबंदी जो है ना या अटैक करना इस तरीके से, वो तो इमरान खान ने ये दूसरे लफ्ज़ों में इन्वर्टेड कॉमा इमरान खान की सुन्नत है। वो चार दौड़ो बंदूकों को लेकर, इंसानों को दूसरों को लेकर तबाही बर्बादी, हुकूमती जो है अदारे उन पर भी अटैक कर दो, थानों पर भी अटैक कर दो, पुलिस वालों को भी कहते थे कि फेंटा लगाओ और फेंटी नहीं फेंटा लगाओ। तो उनका जो कुछ उन्होंने किया था उसका वो आज देख रहे हैं। और वो बेशुमार पुलिस वालों को मारा गया है। मुझे ये बताएँ कि एक तो इमरान खान ने ये शुरू किया था कि फेंटा मत लगाओ पुलिस वालों को, आज वही फेंटा इमरान खान की हुकूमत में पुलिस वालों को लगाया जा रहा है। और इमरान खान और शेख रशीद साहब के बयान उस वक़्त के 2017 में जब इसी ऑर्गनाइज़ेशन ने तहरीक-ए-लबैक ने मुज़ाहरा किया था, फैज़ाबाद को कितने हफ़्ते बंद रखा था। उस वक़्त उनके बयानात क्या थे? आज क्या हैं ये? ठीक है, ये यू टर्न के मास्टर हैं, लेकिन कुछ न कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है, कोई दलील होती है। तो आजकल ये कह रहे हैं कि मसलन अभी कह रहे हैं ये शेख रशीद साहब के तहरीक-ए-लबैक और तहरीक-ए-तालिबान एक ही बात है। अच्छा जी, अगर तहरीक-ए-तालिबान और तहरीक-ए-लबैक एक ही बात है, तो तालिबान को किसने बनाया था? वो तो कहा जाता है कि ये पाकिस्तान के दारुल ने बनाया था, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने बनाया था। तो आप ये एक लिहाज़ से इतराफ़ कर रहे हैं कि तहरीक-ए-लबैक जो है, इसको भी उन्होंने ही बनाया है। वैसे तो ये बात पक्की है ना कि ये आर्मी के किसी जनरल ने ही 1-1 हज़ार रुपया दिया था, वो ठीक है, आपकी ड्यूटी खत्म हो गई फैज़ाबाद में जो हुआ था। तो आप ये क्या कह रहे हैं कि एक तरफ से आप इस तरीके से जब करेंगे, आप मारा-मारी करेंगे, इंतहा-पसंदी को फ़रोग़ देंगे, तो जवाब में ये देखिए ना फूल तो नहीं खिलेंगे ना। इंतहा-पसंदी का जवाब इंतहा-पसंदी से ही मिलेगा। फिर ये बात यहाँ पर ये देखने वाली है कि जो जिस पर हमें गौर करना है, कहा जाता है कि
مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور عادت سے مسلمان محفوظ رہیں، اور مومن وہ ہے جس سے لوگوں کو اپنی جان اور مال کے متعلق اطمینان ہو۔ کیا یہ جو لوگ کر رہے ہیں اسلام کے نام پر، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے نام پر کر رہے ہیں، کیا ان کے ہاتھوں سے دوسرے مسلمانوں کی املاک، اور کیا وہ لوگ جو سیف ہیں؟ پولیس والوں کو مارا جا رہا ہے، مارا گیا ہے، اور کسی جگہ پر بھی کوئی ایسی بات نہیں آئی۔ مثلا ابھی ایک ندیم فاروق پراچا صاحب ہیں، انہوں نے ٹویٹر پر کہا ہے پولیس والوں کی حالت زار پر، یعنی کتنے پولیس والوں کو، سینئر افسران کو ان یعنی جو انتہا پسندی کر رہے ہیں اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر، انہوں نے ٹھیک ٹھاک مارا۔ کچھ پولیس والے شہید بھی ہوئے۔ تو ندیم پراچا صاحب نے ندیم فاروق پراچا صاحب نے کہا ہے پولیس والوں کے بارے، ابینڈنڈ بائی دی اسٹیٹ، اگنورڈ بائی دی گورنمنٹ، ٹارچرڈ بائی دی پائرس، یعنی کہ یہ لوگ اپنے آپ کو جو مذہبی سمجھ رہے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت نیکی کا کام کر رہے ہیں۔ وہ جو پولیس والا اپنی ڈیوٹی دے رہا ہے، جو بیچارہ اپنی ڈیوٹی دیتے ہوئے لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ کسی کی املاک تباہ نہ ہو، کسی کی کار تباہ نہ ہو۔ میں یہ نہیں کہتا کہ پولیس والے بھی بہت اچھے ہیں، کتنے پولیس والے خود جو ہے نا لوگوں کے املاک کو تباہ کرتے ہیں یا گاڑیوں کو تباہ کرتے ہیں، لیکن یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ وہ دیکھیں، ایک بات یہاں پر یہ بھی آئے گی، اگر ان لوگوں کو نہیں پتا تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مسلمان جو ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے وہ واحد امت ہے، جس کے لیے اللہ پاک نے کہا کہ ساری زمین جو ہے یہ آپ کے لیے مسجد بنا دی گئی ہے، آپ جس جگہ چاہیں نماز ادا کر سکتے ہیں۔ لیکن اس پر بھی اللہ پاک نے ایک شرط رکھ دی کہ رستوں کو بلاک نہیں کرنا، یعنی ایسی جگہ پر نماز ادا نہ کریں جہاں پر لوگوں کو آنے جانے میں دشواری ہو، یعنی لوگوں کا راستہ جو ہے، لوگوں کی تکلیف کا جو ہے نا، اس کو پرائرٹی دی گئی ہے۔ راستے سے ہٹ کر میں نماز پڑھ سکتا ہوں، یہاں پر جو ہے آپ دیکھیں کہ راستے بند ہیں، روڈ کو بلاک کر دیا گیا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ کتنے لوگوں کی فلائٹس جو ہیں، جو برطانیہ میں، یورپ میں یا دوسرے ملک میں جا رہے تھے، وہ فلائٹس مس ہو گئی ہیں، ان لوگوں کا لاکھوں کا روپیہ جو وہ ڈوب گیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ لوگوں نے کہا کہ ہم عظمت رسول کے نام پر یہ کچھ کریں گے، مظاہرے کریں گے، راستے بند کر دیں گے۔ تو یہ کس اسلام کی یا کس عوام کی یا کس مسلمان کی خدمت کر رہے ہیں؟ یہ سوچنے والی بات ہے۔ عمران خان نے یہ معاہدہ کیا تھا، ہم مان لیتے ہیں، یا عمران خان کی حکومتیں کیا تھا، اس نے ایسی شکیں بھی ڈالتی تھیں جن پر عمل پریکٹیکلی ناممکن تھا۔ اگر مجھ جیسے آدمی کو پتا کہ یہ ناممکن تھا، تو کیا عمران خان اور اس کی ٹیم کو پتا نہیں تھا؟ انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، جیسے کہ لوگوں کو ہم نے بیوقوف بنا دیا تھا جب اتنے لاکھ مکان بنائیں گے، اتنے کروڑ نوکریاں دیں گے، وہ لوگ بھول گئے، کوئی بات نہیں ہے، تو ان کو بھی الو بنا لیں گے، یہ بیوقوف بنا لیں گے تو چل جائے گا۔ تو ایک بار جو ہے نا انہوں نے جو ڈیڈ لائن تھی وہ گزر گئی، پھر اس میں دوبارہ توسیع کی گئی۔ تو ابھی جو ہے نا 20 اپریل تک انہوں نے دیا تھا کہ 20 اپریل تک آپ وہ شرائط پوری کریں۔ تو پتہ لگ رہا تھا کہ یہ شرائط پوری نہیں کر سکتے۔ مثلا کل بڑی انٹرسٹنگ کسی ایک فرینچ نے کہا کہ اس نے کہا بھی آپ لوگ یہ تو کہتے ہیں کہ ہمارے سفیر کو نکالا جائے، تو ابھی حال ہی میں آپ نے جو 65 ملین یورو لیا ہم سے پہلے، وہ تو واپس کر لیں، تو پھر باقی باتیں ہوں گی۔ تو آپ ایک تو غداگاری کر رہے ہیں، پیسے مانگ کر گزارا کر رہے ہیں، دوائیاں مانگ کر گزارا کر رہے ہیں، یہ اسپیشلی جو ہے کورونا کے سلسلے میں، اور پھر دوسری طرف یہ آپ تڑی بھی دکھا رہے ہیں، لوگوں کو مار رہے ہیں، لوگوں کو ان کے گھروں کو تباہ کر رہے ہیں، ان کی گاڑیوں کو تباہ کر رہے ہیں۔ تو یہ آل دیٹ از اینٹی اسلام۔ آپ کو کبھی بھی کسی بھی طریقے سے آپ اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ آپ ٹھیک ہے بھائی، احتجاج کریں، پیسفل احتجاج ہونا چاہیے، کوئی بات نہیں ہے، آپ احتجاج کریں، آپ لیٹر لکھیں، UN کو لیٹر لکھیں، فرینچ گورنمنٹ اور دوسرے لوگوں کو خطوط لکھیں کہ توہین کرنا ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ تو لیکن یہ جو طریقہ کار ہے، یہ اس کو کوئی بھی نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ تو اس وقت مثلا یہ کتنے دنوں سے عمران خان صاحب اور وزیر داخلہ صاحب یعنی شیخ رشید، جو اس وقت اس تحریک لبیک کے ساتھ تھے، اور وہ کہہ رہے اس کو حکومت کو وارننگ دے رہے تھے، اس وقت کی حکومت کو، چونکہ نون لیگ کی حکومت تھی نا، تو شاید ان کے نزدیک یہ جائز تھا۔ تو اب کوشچن یہ ہے کہ یہ 20 تاریخ کو ڈیٹ ختم ہو رہی تھی، ڈیڈ لائن جو لائن تھی، تو اتنے دن پہلے انہوں نے یہ کیوں اللہ گلا کر دیا؟ یا اس کے کچھ سیاسی محرکات ہیں، یا کوئی اور گیم کھیلی جا رہی ہے؟ اور اب تو یہ بھی پتہ چل گیا ہے کہ انہوں نے کہہ دیا بھائی ہم نے اس پر پابندی لگا دی ہے، یا لگانے کی تجویز ہے، سوچا جا رہا ہے۔ تو کیا اس پر پابندی لگا کر شیخ رشید صاحب یا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے معاملات کو قابو میں کر لے گی؟
اور کیا وہ کسی دوسرے نام سے آپریٹ نہیں کر سکتے؟ تو وہ دوسرے نام پر آپریٹ کر سکتے ہیں۔ یہ مسائل حل کرنے کا طریقہ نہیں ہے، ان کے ساتھ بیٹھنے کی ضرورت تھی، ان کو گرفتار کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ دوسرے علماء کرام کو اس میں شامل کرنے کی ضرورت تھی کہ اس مسئلے کا حل کیا کیا جائے۔ اب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پولیس والوں کو پھینٹا لگا کر اور تباہی بربادی کر کے مسئلہ حل ہو جائے گا، یا اگر یہ سمجھتے ہیں شیخ رشید صاحب اور عمران خان صاحب کے چونکہ اس وقت ان کے پاس پاور ہے تو وہ سب کو پھینٹا لگائیں گے، ان لوگوں کو بھی پھینٹا لگائیں گے اور تباہی بربادی کریں گے اور پابندی لگا دیں گے، تو پابندی لگانے سے بھی مسئلہ حل نہیں ہوگا، مسائل بڑھیں گے۔ مثلاً یہاں پر ایک بات آتی ہے کہ عامر میر صاحب جو کہ ویری ویل نون آدمی ہیں انٹرنیشنلی، بڑے کریڈیبل صحافی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ فیض آباد دھرنا کیس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے لکھا تھا کہ اگر 12 مئی 2007 کو کراچی میں ہونے والی قتل و غارت کے ذمہ دار افراد کے خلاف کارروائی کی جاتی تو ریاست کی ریٹ کبھی کمزور نہ ہوتی، اس عدالتی فیصلے پر عمل درآمد ہو جاتا تو آج 2021 میں ریاست کو پنجاب میں رینجرز طلب نہ کرنی پڑتی۔ یعنی دوسرے لفظوں میں جو کچھ اس نے فیصلہ کیا تھا فیض آباد دھرنے کے بارے میں، اگر اس پر عمل درآمد ہو جاتا تو آج پاکستان کو یہ حالت نہ دیکھنی پڑتی۔ تو پاکستانیوں نے کبھی بھی کسی بھی رپورٹ پر عمل تو کیا نہیں ہے، جتنی مرضی کمیشن بٹھا لیں، کوئی ایسا کمیشن بتائیں یا کوئی ایسی رپورٹ بتائیں جس پر انہوں نے عمل کیا۔ یہ تو انہیں لوگوں کی انہیں الو بنانے کے لیے، بیوقوف بنانے کے لیے، آئی واش کرنے کے لیے وہ کرتے ہیں۔ پھر ایک صاحب نے لکھا ہے کہ 90 کی دہائی میں پی پی اور نون لیگ کے سر پر جماعت اسلامی لٹکائی جاتی تھی۔ زرداری دور میں طاہر قادری کے کا جو نا لفظ میں کوٹ کر رہا ہوں جو مجھے اچھا نہیں لگتا، لیکن اس میں کوٹ ان کوٹ طاہر قادری کا سنگل ڈھیلا کیا گیا تھا۔ نون لیگ کو چونکہ ہمیشہ ہی مینڈیٹ کا نشہ ذرا زیادہ چڑھ گیا تھا، تو وہ کہتے ہیں ہیوی ڈور کے طور پر طاہر قادری اور عمران خان نیازی اور بعد ازاں خاتم رضوی کو تعیناتی کی ڈیوٹی دی گئی، اور جو کچھ ہو رہا ہے یہ ہمارے سامنے ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہنے کا کہ یہ نظر آتا ہے کہ اسٹیٹ کی جن کا نام لینے سے لوگ ڈرتے ہیں، بلکہ کل ایک پاکستان کے ایک تجزیہ نگار نے کہا ہے، اس نے کہا یار میں 2 سال کے لیے اندر نہیں جانا چاہتا تھا، نام میرے پاس 5 لاکھ ہیں کہ میں دوں، چونکہ لیکن کیا آپ سمجھ گئے ہیں کہ میں کن کے بارے میں بات کر رہا ہوں، وہ قصوروار کون ہے؟ تو ظاہر ہے کہ وہ آرمی والوں کی بات کر رہا تھا، سیدھی سی بات ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں یہ کہہ کر کہوں گا کہ میرے پاس جیل میں 2 سال جانے کے لیے کا ٹائم ہے یا میں جانا پسند کرتا ہوں یا میں 5 لاکھ دوں گا، نہیں، میں جو وہ کہہ رہا ہوں جو سچ ہے۔ اسی طرح مظفر نقوی صاحب ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ریاست کی ریٹ پر سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ عثمان بزدار مجھے تو پچھلے 3 روز سے نظر نہیں آ رہے، یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ سمجھوتا نہیں کریں گے، لیکن ہر جگہ پر سمجھوتا ہو رہا ہے، ہر جگہ پر جو ہے نا جو پیپل ہو آر رائٹنگ دے آر کالنگ دا شارٹس، کسی جگہ قوموں تو نظر نہیں آ رہی۔ تو پھر اس میں آگے سے انہوں نے بڑا اچھا ایک شعر بھی لکھا، پتہ نہیں ان کا اپنا شعر ہے یا کس کا، کہتے ہیں شعر گل کے خس و خشاک سے خوف آتا ہے، جس کا وارث ہوں اسی خاک سے خوف آتا ہے، رحمت سید لولاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ کامل ایمان، امت سید لولاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خوف آتا ہے۔ تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین تھا، دیا ان کا جو اخلاق تھا، ان کی سنت تھی، وہ تو اس پر قربان جایا جائے، اس پر تو عمل کرنے کو دل کرتا ہے، لیکن جو ان پیروی کرنے والے ہیں، سچی بات یہ ہے کہ ان سے ڈر لگتا ہے، وہ تو ہر کسی کو مارنے کے لیے دوڑے جا رہے ہیں۔ یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مسائل کو حل کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو بیٹھنے کی ضرورت ہے، اور پھر یہ کیا بات ہے کہ صرف یہ ڈیوٹی تحریک لبیک کی ہے کہ وہ زور کے طاقت کے زور پر مار داڑ کر کے رکشے چلا کر لوگوں کی املاک تباہ کر کے؟ مجھے بتائیں کہ کیا آپ یہ فرانس کا نقصان کر رہے ہیں؟ کیا عمران خان کا نقصان ہو رہا ہے؟ وہ تو اپنے محل میں بیٹھا ہوا ہے، ہیلی کاپٹر میں سفر کرتا ہے، اب تو اس کو بھول گیا نا کہ یہ فلاں ملک کا جو ہے نا وزیر اعظم وہ سائیکل پر جاتا تھا، اس کا تو عمران خان کا تو کتا بھی ہیلی کاپٹر میں سفر کرتا ہے، عمران خان کا کیا نقصان ہو رہا ہے؟ فرانس کے صدر کا کیا یا وزیر اعظم کا کیا نقصان ہو رہا ہے؟ دوسرے ممالک جو توہین کرتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یا اسلام کی، ان کا کیا نقصان ہو رہا ہے؟ آپ تو اپنے ہی بھائیوں کی املاک تباہ کر کے، ان کے رکشوں کو جلا کر تباہی بربادی کر کے، کتنے مریضوں کو تکلیف ہوئی ہے، اس میں کتنے لاکھوں لوگوں کو تباہی بربادی یا اب تکالیف میں آپ نے کیا ہے، مبتلا کیا ہے، کہ کتنے لوگوں کو دوائیاں نہیں مل سکی ہوں گی،
وہ جو گیس سلنڈر تھے، جو اب ارجنٹ ضرورت تھی ان کی، وہ بھی بڑی مشکل سے بچائے گئے آپ کے تباہی و بربادی سے۔ یعنی مجھے بتائیں کہ وہ آکسیجن جو مریضوں کو دینے کے لیے لے کر جا رہے تھے اسپتال میں، اگر آپ اس کو تباہ کر دیتے، اپنے اس کوشش میں کامیاب ہو جاتے، تو فرانس کے صدر کو، وزیر اعظم کو کیا نقصان تھا اس کا؟ عمران خان کو کیا نقصان تھا؟ شیخ رشید کو اس کا کیا نقصان تھا؟ آرڈنری جو سٹیزنز آف پاکستان ہیں وہ سفر کرتے۔ تو میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ نے اس رویے پر غور کریں، اور دوسرے لوگوں کی طرح آپ بھی احتجاج کریں، آپ خطوط لکھیں، اگر خط لکھنا آپ کو آتا ہے تو۔ مجھے یہ نہیں پتا کہ آپ کو آتا بھی ہے یا نہیں۔ بہت سے لوگ جو ہوتے ہیں اس طرح کرتے ہیں وہ ان پڑھ لوگ ہوتے ہیں۔ تو آپ ایسا کریں کہ جو سویلائز طریقہ ہے اس پر عمل کریں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تبلیغ نہیں ہے۔ میں اسی پر ختم کرتا ہوں۔ آئی ہوپ کہ کامن سینس پریویلز۔ پاکستان کی تباہی جو ہے، ہم اس میں کبھی بھی شریک نہیں ہوں گے، چونکہ پاکستان کی تباہی سے پاکستانیوں کو بھی نقصان ہوگا، ان کو تکلیف ہوگی، اور جموں کشمیر کی جو سٹیزنز ہیں گلگت بلتستان اینڈ سو کال آزاد کشمیر میں، ان کی تکالیف میں بھی اضافہ ہوگا، اور ہم کسی کی تکلیف میں اضافہ کرنے کے کبھی بھی ہم ماہر نہیں رہے۔ یہ میں ضرور کہوں گا کہ اگر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ابھی بھی یہ سوچتی ہے کہ وہ ایسے سام پالے گی جو صرف پڑوسیوں کو کاٹیں گے، تو یہ ان کی بھول ہے۔ جن کو آپ فرینکنسٹائن کا جو مانسٹر ہے نا، وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے، بنانے والے کو، تخلیق کار کو سزا ملتی ہے۔ اگر آپ نے ابھی بھی نہیں سوچا، تو ابھی آپ کو سر جوڑ کر بیٹھنا چاہیے کہ یہ جو پروموشن آف ایکسٹریمزم اینڈ وائلنس ہے، it will backfire surely, and it will have a very serious consequences for Pakistan, Pakistani society, Pakistan کی civil society, and for the establishment. I leave it at that. میری طرف سے خدا حافظ۔